یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں۔ میرے محترم سامعین، مومنین باطمئین، قرآن مجید اللہ کی سب سے آخری کتاب اور سراپا حق ہے۔ اس میں جتنے احکام سب صحیح، جتنی اس میں اخبارات، جتنی خبریں ہیں سب صحیح، جتنی پیش گوئیاں ہیں سب صحیح، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں مشکوک ہو۔ بندوں کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے اعلان کیا ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تحقیق ہم نے اس قرآن کے اندر ہر ایک مثل بیان کر دی ہے۔ جتنے بنی نوع انسان کو درپیش مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کی وسعت معنوی اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اس قرآن مجید میں کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی، کوئی بھی عالم، کوئی مجتہد دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کتاب کا احاطہ کر لیا ہے، یہ کتاب میرے علم میں ہے، میں اس کے اندر جو علوم ہیں وہ سب جانتا ہوں۔ قطعاً کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن اس کے الفاظ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ یہ جتنے الفاظ ہیں یہ گنے ہوئے ہیں، اور ان کو حفظ کر دیتے ہیں، حافظ بن جاتے ہیں۔ اس کے الفاظ جو آپ کو نظر آتے ہیں وہ محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں، گنے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو حفظ کرنے کے بعد حافظ بن جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتی، کوئی ڈیلیشن نہیں ہو سکتی، نہ آپ داخل کر سکتے اس میں، نہ اس سے کچھ نکال سکتے۔ حتمی کتاب ہے یہ۔ اب اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے، حالات حاضرہ کے مطابق میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت خصوصاً پاکستان میں شیعان حیدر کرار کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اور کیسے ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ 1980 سے ہمارے خلاف سازش شروع ہوئی اور شیعہ کی کردار کشی کی گئی۔ پھر جتنے ہمارے بڑے بڑے اسکالر، علماء، ڈاکٹر، انجینئر چن کے ٹارگٹ بنا کے انہوں کو قتل کیا گیا، اور وہ سلسلہ جاری ہے ابھی تک۔ اس میں جو بھی حکومت آئی ہے اس نے سرزمیری کا ثبوت دیا، اور اب تک وہ بالکل لاپرواہ، بے پرواہ، بے فکر، اس کے بارے میں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ ظلم ہے کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے۔ ایک بندہ علل اعلان، یعنی میدان کے اندر بسوں سے اتار کے
शियों को पहचान के गोलियों का निशाना बनाते हैं, कत्ल करते हैं और नारे लगाते हैं। और हुकूमत के पास बंदा गिरफ्तार करके पुलिस पेश करती है, लेकिन अदालत छोड़ देती है। क्यों? इसके लिए कोई कानून ही नहीं। आप अंदाजा करें अभी जो कुछ हो रहा है, ये सब हुकूमत की ईमा पर है। हुकूमत को इल्म है कि कौन करता है, लेकिन कुछ भी नहीं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हम किन के मानने वाले हैं। अभी टीवी के ऊपर थोड़ा थोड़ा बस एक इशारा और किनायतन थोड़ी सी बात छिड़ती है, लेकिन उसकी तह तक नहीं जाते और दो चार बातें करके छोड़ देते। एक शख्स ने टीवी पर, एक सहाफ़ी ने ये जुलूस के बारे में, आशूरा के जुलूस के सिलसिले में जो पिंडी में वाक़या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान में कितने जुलूस निकाले गए, कितना प्रोटेस्ट किया गया। और फिर चेलम के सिलसिले में टीवी के ऊपर एक चैनल को मैंने देखा कि एक शिया आलिम बैठा है, एक अहले सुन्नत आलिम बैठा है, और जो कंडक्ट करने वाला आदमी है साफ़ी टीवी का, वो ये कह रहा है कि ये जुलूस अगर ना निकाले जाएं तो क्या दीन नहीं बचता। समझ आए? ये जुलूस क्यों निकाले जाते, और ये जुलूस ही तनाज़ा है। और ये आवाज़ तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे चीदा उलमा ने हमारे खिलाफ, उन्होंने कहा है कि ये जुलूस बंद होने चाहिए। मैं किसी आलिम का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मजमूई तौर पर सब ये जुलूस बंद होने चाहिए, झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। अब ये जुलूस क्यों बंद होने चाहिए, इसकी वजह क्या है? आप जुलूस निकालते हैं, हर पार्टी जुलूस निकालती है, आए दिन जुलूस निकलते हैं, आए दिन एहतजाज होते हैं, धरने दे के बैठते हैं। इन जुलूसों का शर्म क्या जवाज है? कहते जी ये जुलूस तो हर आदमी का हक है। कोई जुलूस खुशी में निकाले जा रहे हैं और कोई जुलूस गम के निकाले जा रहे हैं। गम का मौका पर भी जुलूस निकलता है, खुशी के मौका पर भी जुलूस निकलता है, और एहतजाजन भी जुलूस निकलते हैं, धरने दे के बैठते हैं। लेकिन शिया का ये जो जुलूस मजहबी है, खालिसन इबादत है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जुलूस बंद होने चाहिए। तो मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि हम जुलूस क्यों निकाल रहे हैं, इसकी शरई हैसियत कुरान मजीद की रूह से, हजूर के फरमान की रोशनी में और अक्ल सलीम की रोशनी में। जिस तरह सियासी जुलूस निकालना, समाजी जुलूस निकालने और जिस तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाजी जुलूस निकालने का जवाज है, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके पर इस जुलूस का जवाज है। अगर आप मुझे आपको ज़ामत ना हो और अगर आप इसको सुनना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इसका ताल्लुक, इस जुलूस का ताल्लुक किसके साथ है।
قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کہتا ہے کوئی آدمی کسی کے خلاف چیخ و پکار کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا، یعنی کسی کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو مظلوم ہو. سمجھ آ گئی؟ مظلوم کے حق میں آپ فریاد کر سکتے ہیں، چیخ چلا کر اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، عدالت تک پہنچا سکتے ہیں، عوام تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور یہی سیاست میں جلوس نکلتے ہیں، مظلوم کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے اور اس کو کوئی نہیں روکتا. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جن پر ظلم ہوا ہے ان کے وارثوں کو اجازت ہے کہ وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں جلوس نکالیں. کہا جاتا ہے کہ یہ آپ جو کچھ کرنا ہے امام باڑے کے اندر کریں، باہر نہ آئیں. یہ ہم باہر نکلتے ہیں باہر والوں کو سنانے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. ایک ظلم یہ ہوا ہے آل محمد علیہ السلام کے ساتھ، کربلا کا واقعہ. اس واقعے کے بعد جو بھی ظلم ہوا اس کی کوئی انتہا نہیں. بے گناہ و بے تقصیر آل محمد کا مقام پہچانے اور پھر رسول اکرم اور اللہ کا فرمان دیکھیں کہ کون ہے آل محمد اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کا صبر و استقلال، ایک مصیبت نہیں مصیبت پہ مصیبت آ رہی ہے، مسائل پہ مسائب آ رہی ہے، اور پھر یہ کہ آپ اس کا چرچا نہیں کر سکتے. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس واقعے کو بیان کریں. فتویٰ دے دیا کہ کوئی آدمی واقعات کربلا بیان نہیں کرے گا. وائز کے اوپر حرام ہے واقعات کربلا کی حقیقت اور اس کے حقائق بیان نہیں کرے گا. یہ کلیئر فتویٰ ہے اور اس کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل محمد کی کردار کشی کی جائے اور ان سے نفرت دلائی جائے لوگوں کو. حضرت علی علیہ السلام ان کی اولاد کے بارے میں منبروں میں خطبوں کے اندر تان لان کیا جائے. یہ باقاعدہ حکومتی سطح کے اوپر حکومت کے آرڈر سے مسجد نبوی میں 80,000 ممبروں پر پوری مملکت اسلامیہ میں 80,000 ممبروں کے اوپر جمعے کے خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ان کی اولاد کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان پر تان لان کیا جاتا ہے. حد ہو گئی. اس کا کوئی نوٹس نہیں دیتا، نہ کبھی کسی نے ضامت کی ہے کہ آخر یہ کیوں. تاریخیں بھری پڑی، ایک طرف یہ اور دوسری طرف یہ کہ واقعات کربلا، جنگ جمل، جنگ صفین،
जंग नहरवान का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये भी वाइज पर हराम है, इन चीजों का जिक्र नहीं होगा। समझ आ गई? बाकी दूसरों की अली अलैहिस्सलाम की किरदार कुशी की जाए और दूसरों के हक में फजाइल बनाए जाए, उनका तज़किरा किया जाए, उनकी तारीफ में कसीदे लिखे जाएं, हदीसें बनाई जाएं और इनको जितना दबा सकते हैं दबाया जाए। तो ये पॉलिसी अब हमेशा हुकूमतों की रही है और आज तक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा आज चिल्म की मजलिस में, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया वलीद के दरबार में, यजीद का खत आया, इमाम अलैहिस्सलाम के सामने खत को पेश किया गया, पढ़ के सुनाया गया। मेरे अजीजों, तारीखी हकीकत है, हुसैन कौन है? रसूल अकरम अपनी गोद में लेके बैठे, सहाबाए किराम सामने, रसूल अकरम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसारे चूमते, पेशानी चूमते, गर्दन के बोसे देते हैं और दफातन आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सहाबा सामने जो बैठे हुए हैं वो हैरान होकर पूछते हैं। अब ये जितनी मैं गुफ्तगू करता हूं अहले सुन्नत के मुसल्लमात और उनकी मशहूर किताबों के हवाले से करता हूं। हुसैन अलैहिस्सलाम चंद दिन के बच्चे हैं, हजूर प्यार करते करते रोने लगे, चीख चीख के रोने लगे। सहाबा इस तरह भी हालत में पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, क्यों आप रो रहे हैं? बच्चे से प्यार कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो आपने ये फरमाया, इन्ना इब्नी हाजा यानी अल हुसैन सयुक्तलो बे अर्जिन युकालो लहा करबला, मेरा ये बेटा हुसैन अन करीब एक ऐसी सरजमीन में मारा जाएगा जिसको करबला कहते। फमन शाहिदा मिनकुम ज़ालिका फल यंसुर हो, जो तुम में उस वक्त मौजूद हो उस पर वाजिब है कि हुसैन की मदद करे। तो जो है ये मैं हदीस पेश कर रहा हूँ अहले सुन्नत की मोतबर कुतब से, और सबसे बड़ी काबिल एतमाद किताब सिर्र शहादतैन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की। यानी रोने का और गम करने का जो तसव्वुर है, पहले मैं वो पेश करूंगा। शहादत इमाम हुसैन की वाकई नहीं हुई, जनाब रिसालत मआब रो रहे हैं, चीख चीख के रोते हैं और ये फरमा रहे हैं कि अनकरीब ये करबला में मारा जाए। तुम में जो मौजूद हो उस पर वाजिब है कि हुसैन की मदद करे। फिर इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। जब हजूर ने फरमाया सयुक्तलो में अर्जिन युकालो लहा करबला, उस सरजमीन में मारा जाएगा हुसैन जिसको करबला कहते, फौरन जिब्रील हाजिर हो। या रसूल अल्लाह, इजाजत दो तुम्हें मट्टी ला के दे दूं।
اب یہ سیر و شہادتین میں ہے. جبریل امین کربلا کی مٹی لائے. آپ دیکھیے کربلا کی مٹی کی اہمیت اور اس کی یعنی مٹی کتنی متبرک مٹی ہے. سبحان اللہ. جبریل وہ مٹی لا کے دے رہے ہیں رسول اکرم کو. رسول اکرم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کی کہ اس مٹی کو اپنے پاس محفوظ رکھنا. یعنی یہ خاک کربلا کتنی مقدس مٹی ہے. تصور شہادت حسین سے اس خاک کربلا کو عزت ملی. سبحان اللہ. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول. تڑپی ہے لاش تجھ پہ جگر گوشہ بطول. دنیا دور دور سے جاتی ہے زیارت کرنے کے لیے اور نماز میں سجدگاہ بناتی ہے. سجدگاہ بنا رہی ہے پبلک. اس کو مٹی کو عام مٹی نہ سمجھے. جبریل لا کے دیتا ہے. رسول اکرم اس مٹی کو لے کے ام سلمہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اپنے پاس رکھ لو, شیشی میں بند کر لو. آپ دیکھیے رسول اکرم کی فراست, حکمت عملی اور علم. کتنی بیویاں موجود ہیں اس وقت؟ 9 بیویاں زندہ تھیں آپ کی, لیکن ام سلمہ کے سپرد. جس وقت میرا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس خاک کی زیارت کرتی رہنا, اور جب یہ خون بن کر ابلے گی تو مدینے والوں کو اعلان کر کے بتا دینا قد قتل الحسین بکربلا, حسین کربلا میں شہید ہو. یہ منادی کا حکم رسول اللہ نے دیا. تصور شہادت حسین میں رسول روئے. ابھی شہادت واقعی نہیں ہوئی, اور اس خاک کے بارے میں یہ آپ فرما رہے ہیں جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو. عبداللہ ابن عباس اور یہی ام سلمہ نے بھی خواب دیکھا. عبداللہ ابن عباس نے بھی خواب دیکھا. اسی کتاب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ ساری احادیث جو میں پیش کر رہا ہوں, جو گفتگو یہ ساری اس میں دی ہوئی رسول اللہ کی پیش گوئیاں اور آنے والے حالات, اس سے رسول اللہ آگاہ کر رہے ہیں. اب جب واقعہ کربلا ہوا, توجہ ہے آپ کی, ام سلمہ نے خواب دیکھا. عاشور کا دن ہے اور دوپہر کا وقت ہے. ام سلمہ, گرمی کا موسم, وہ کیلولہ کر رہی ہیں, نیند آ گئی, سوئی. اب رسول اکرم کو خواب میں جناب ام سلمہ نے دیکھا. آپ لوگ سن رہے ہیں؟ بسم اللہ. خواب میں دیکھا. ام سلمہ کہتی ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام علی راسہ ولیتہ التراب. رسول اکرم کی سر مبارک اور ریش مبارک پر خاک ملی ہوئی ہے, مٹی ملی ہوئی ہے رسول اللہ کے چہرے پر, سر پر, اور انتہائی پریشان حال ہیں.
قلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ حال آپ نے کیوں بنا رکھا ہے، یہ حال کیوں بنا رکھا ہے آپ نے؟ رسول اکرم نے فرمایا ام سلمہ شاہد تو قتل الحسین بکربلا، میں نے ابھی ابھی حسین کا قتل دیکھا ہے، حسین کربلا میں شہید ہو گیا اور اس کے غم میں رسول اکرم کے سر پر اور داڑھی پر خاک ہے۔ حضور خود بیان کر رہے ہیں۔ ام سلمہ چونکی اٹھی اور جلدی سے جا کے الماری میں جہاں وہ شیشی رکھی ہوئی تھی اس کو دیکھا تو وہ خاک خون بن کر ابل رہی تھی۔ چیخ کے اس نے اٹھایا شیشی کو اور سین میں رکھ کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اعلان کیا۔ ام سلمہ نے اس خون کی وجہ سے اور محلے کی عورتیں جمع ہو گئی۔ جس وقت شیشی کو دیکھتی ہیں تو چیخ چیخ کے مستورات روتی ہیں۔ اب رسول اکرم کا خاک ملنا چہرے کے اوپر، داڑھی میں خاک ڈالنا اور خبر شہادت دینا اور اس کے اوپر اس خون کو دیکھ کے مستورات محلے والی عورتیں شیشی کی گرد ماتم کر رہی، اور جناب امام حسین کی دختر جناب صغرا وہ بھی بیماری کے عالم میں خواب میں تھی، وہ بھی پریشان اٹھی خواب سے، تو جلدی سے دیکھا کہ عورتیں شیشی کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور گرد کہ سب رو رہی ہیں۔ ام سلمہ نے اشارہ کیا کہ آپ اس کا ذکر نہ کرنا، یہ بیمار ہے، تڑپ کے مر جائے گی۔ اب بیویاں خاموش ہو گئی۔ ام سلمہ کے پیچھے کھڑی ہوئی جناب صغرا اور اس طرح ان کے کان کے ساتھ چھپ کے منہ لگا کے کہنے لگی کہ نانی اماں میں نے ایک پریشان خواب دیکھا ہے، مجھے تو وعدہ کیا تھا بابا نے کہ علی اکبر کو بھیجوں گا، تمہیں لے کے چلا جائے گا، آ جائے گا، ابھی تمہارے ساتھ سفر پر نہیں جا سکتی، تو میں نے بڑا پریشان خواب دیکھا ہے۔ تو ام سلمہ نے دلاسا دے کے کہا کہ آپ کے بابا کسی عظیم کام میں مصروف ہوں گے، وقت نہیں ملا ہوگا، جب فرصت ملے گی تو آپ کی خبر لیں گے۔ یہ جملہ ام سلمہ نے کہا، یہ تاریخی جملے جو آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صغرا کی نظر اس شیشی پر پڑ گئی اور جب اس کی نظر میں خون آیا، خون کو دیکھا تو چیخ کے جناب ام سلمہ سے گلے لپٹ گئی اور کہنے لگی اب کس کی امید ہو سکتی ہے، بابا نے جو مٹی دی تھی وہ تو خون بن کر ابل رہی ہے۔ یہ جناب صغرا کا کہنا تھا کہ امام حسین کا ماتم بپا ہوا۔ یقین جانو اس ماتم نے مدینے کو ہلا دیا، لیکن حکومت کے نمائندے وہ اس کا نوٹس کر رہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جلوس کی حقیقت کیا ہے، اور حکومتوں نے اس پر پابندی ہمیشہ لگائی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ایک خواب دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک مقام رکھتے ہیں حدیث میں، جناب رسالت مآب نے ان کو خصوصی دعا دی تھی کہ پروردگارہ ان کو قرآن فہمی اور حدیث فہمی کا ملکہ عطا کر۔
माने हुए मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह आए, वो भी यही कहते हैं। ये खसाइसुल कुबरा से मैं पेश कर रहा हूँ, मिशकात शरीफ से पेश कर रहा हूँ और सिर्र शहादतैन से पेश कर रहा हूँ, और मुतअद्दिद किताबों के अंदर हदीस की ये हदीस मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फिल मनाम अशअसा व अकबरा, अशअसा व अकबरा। मैंने रसूल अनाम को देखा, हजूर को देखा अपने ख्वाब में, अशअसा व अकबरा, उनके बाल बिखरे हुए हैं और गुबार आलूद हैं, सर में भी खाक, दाढ़ी पर भी खाक, बाल बिखरे हुए हैं। ये हुजूर का आलम है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, बबियद ही कारूरतुन, और रसूलुल्लाह के हाथ में एक शीशी थी, फीहा दम्मुन हुसैन व अस्हाबिही, उस शीशी के अंदर इमाम हुसैन और उनके असहाब का खून रसूलुल्लाह ने जमा किया हुआ था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास चीख के पूछते हैं, या रसूल अल्लाह माला का हाजा, या रसूल अल्लाह ये हाल आपने क्या बना रखा है? तो आपने फरमाया, शाहिद तो कत्ल हुसैन आनिफा फी करबला, मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, हुसैन मेरा शहीद हो गया है, और ये शीशी में मैंने हुसैन का और उसके असहाब का खून जमा करके रखा है। जरा दियाखंदारी से बताना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपकी खिदमत में। बुसरा अज़दिया रिवायत करते हैं इसी सिर शहादतैन में, लम्मा कुतिल हुसैन बे करबला, जब हुसैन करबला में शहीद हो गए, मतरत समा दम्मा, आसमान से खून की बारिश हुई। मदआना हिबाबुना व जिरारुना दम्मा, हमारे मटके और घड़े खून से भर गए। और ज़ोरी जो सबसे पहले मुहद्दिस हैं हदीस के, वो रावी हैं इसी से शहादतैन में, और खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है कि जिस वक्त इमाम हुसैन शहीद हो गए, कहते हैं लम्मा कुतिल हुसैन बे करबला लम युकलब हजरुन मिन आजारिल बैतिल मुक़द्दस इल्ला वजदा ताहतहु दम्मुन अबीद। बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन से आशूर के दिन जो भी पत्थर उठाया गया, उसके नीचे से ताजा खून उबलता था। जमीन से खून उबल रहा है, आसमान से खून की बारिश हो रही है, रसूलुल्लाह के बाल बिखरे हुए हैं, शुहदाए करबला का खून उन्होंने हाथ में शीशी में जमा किया हुआ है। दयानतदारी से बताएं, ये वाकयात भरे पड़े हैं हमारे भाइयों की किताबों के अंदर। ये क्या दलील है इन वाकयात को, रसूल अकरम का ये हुलिया, उनकी ये खबर देना, आसमान से खून का बरसना, जमीन से खून का निकलना। उम्मे सलमा कहती हैं, लम्मा कुतिल हुसैन बे करबला, जब हुसैन करबला में शहीद हो गए, मैंने मदीने की गलियों में देखा कि जिन नोहा कर रहे थे, मसहन नबी जबीनहु फलहु बरीकुन फिल कदूद,
جن نوئے کر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں امام حسین کا ماتم کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے وہ شہید ہو گیا جس کے رخساروں کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، جس کا جد سب سے اعلیٰ، جس کا خاندان سب سے اعلیٰ، ہائے وہ کربلا میں مارا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کے غم میں مبتلا ہوا۔ یہ کیوں؟ یہ رسول اللہ کی شہادت ہے، یہ کسی عام انسان کی شہادت نہیں۔ بظاہر امام حسین شہید ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں یہ شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان کتنا بڑا ہے۔ تمام انبیاء کے صفات، اوصاف، کمالات جناب محمد مصطفیٰ میں ہیں۔ سب نبیوں کی انفرادی صفات اور جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، ان سب کو رسول اکرم کے اندر ایسا کر دیا۔ رسول ان تمام انبیاء کے صفات کے مالک ہیں، سب نبیوں کی صفات حضور میں، پھر حضور نبی کریم میں ان سے زیادہ صفات اور کمالات بھی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دی ہے جناب محمد مصطفیٰ کو۔ تمام انبیاء کے صفات و کمالات حضور کے اندر موجود، اور ان سے زیادہ جو ان میں نہیں ہیں وہ رسول اللہ میں موجود ہیں۔ لیکن ایک صفت ہے جس سے رسول اکرم معروم تھے، اور بہت سے نبی شہید ہوئے لیکن رسول اللہ کو شہادت نہیں ہوئی۔ شہادت کے باب میں رسول اللہ کا مقام باقی نبیوں کی نسبت گر جاتا ہے۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ سر و شہادت ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ سنت کی کتاب کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اگر ان کو رسول اکرم کسی کافر کے ہاتھ سے شہید ہو جاتے، کسی جنگ میں مارے جاتے، تو شوکت اسلام مجروح ہو جاتی، بہت بڑا خلل واقع ہو جاتا۔ یہ سید الانبیاء قیامت تک کی نبوت اور رسالت ہے ان کی، اور ان کو اگر شہادت ملتی، کسی کافر کے ہاتھوں قتل ہو جاتے، تو شوکت اسلام مجروح ہوتی تھی، بات مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ان کو کفار کے یعنی حملوں سے بچایا اور ان کی تلوار سے بچایا، ہر میدان میں فتح و نصرت ان کو عطا کی، ان کے مقام کو معین کیا۔ لیکن شہادت کے باب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دو بیٹوں کو منتخب کر لیا۔ گفتگو ذرا پیار سے سنیں، تذکرہ ہے امام حسین کا۔ دو بیٹے دیے اللہ نے، اور یہ رسول کے فرزند ہیں۔ یاد رکھنا سورہ آل عمران میں آیت مبائلہ میں آپ پڑھتے ہیں، اب نا کا مصداق رسول اللہ کی نسبت سے حسن اور حسین ہے، سب نے مانا، اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ اقرار کیا کہ یہ رسول کے فرزند ہے، عباس میرا فرزند ہے، حسن اور حسین رسول کے فرزند ہے۔ اللہ نے رسول کے فرزندوں کو چن لیا ان کی شہادت کے لیے۔
شہادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شہادت ظاہری، ایک پوشیدہ۔ پوشیدہ شہادت کے لیے اللہ نے امام حسن کو چنا، ظاہری شہادت کے لیے اللہ نے حسین کو چنا۔ امام حسن کی پوشیدہ شہادت ہوئی اور ظاہری شہادت امام حسین کو نصیب ہوئی۔ اب سنیں، ظاہری شہادت کے لیے اس کا کمال یہ ہے، کمال اس کا یہ ہے کہ بندے کے سامنے تمام اصحاب قتل کیے جائیں، اس کے عزیز قتل کیے جائیں، اور اس کے جتنے بھی رشتہ دار، اس کی اولاد، ان کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے ہوں، اور آخر میں اسے 3 دن کا پیاسا شہید کیا جائے، اس کی سواری کی گھونچیں کاٹ دی جائیں، اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اس کی مستورات کو لوٹا جائے، یہ ہے کمال شہادت۔ اس سے بڑی شہادت کسی کی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی شہادت ہے۔ اگر رسول اللہ باقی انبیاء شہداء کے مقابلے میں اپنی شہادت کو پیش کرے تو اس مقام پر کسی نبی کی شہادت نہیں ملے گی آپ کو۔ بے شک۔ یہ کمال شہادت ہے کہ اس کے تمام انصار اس کے سامنے شہید ہو چکے ہوں، اس کے آباب شہید، بیٹے شہید، بھانجے شہید، اور پھر اس کی شہادت ہو اور اس کی شہادت پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، پھر اس کی مستورات کو قیدی بنایا جائے، بچوں کو تماچے مارے جائیں اور ان کو بازاروں میں پھرایا جائے، یہ ہے کمال شہادت۔ اللہ نے اس شہادت کو ظاہر کرنا تھا، اللہ نے انتظام کیا کہ قیامت تک کے لیے یہ شہادت نمایاں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کٹا ہوا سر کوفہ و شام کے بازار میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں عطر کربلا میں پڑا ہوا ہے، اور امام فرماتے ہیں انا قتیل العبرہ، میرا یہ قتل عبرتناک ہے، میرا قصہ اصحاب کہف سے عجیب ہے۔ یہ شہرت کے اسباب اللہ نے پیدا کیے، اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ حسین کی شہادت کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ اگر آسمان سے خون برستا ہے، زمین سے خون ابلتا ہے، شفق کی سرخی بور امام حسین کا ماتم کر کے پیغام شہادت دے رہی ہے، جن رو رہے ہیں، ملک رو رہے ہیں، اور شہادت کے آثار اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیے کہ یہ شہادت نمایاں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی شہادت میں جو اشارہ تھا اس کی تفصیل، اس کی حقیقت کربلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی حقیقت کربلا ہے۔ ورنہ کیا تھا؟ بیٹا خواب میں نظر آتا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں حضرت ابراہیم، اور جب ذبح کرتے ہیں تو دمبا ذبح ہو جاتا ہے، بیٹا بچ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا راز ہے؟ خواب میں بیٹا آتا ہے اور ذبح کے وقت دمبا آ جاتا ہے، وہ بیٹا ذبح نہیں ہوا۔ توجہ، اس کی یادگار منائی جاتی ہے حج میں۔ اسماعیل پیاسے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ماں دوڑ رہی ہے، 7 چکر کاٹے صفا اور مروہ کے درمیان، اور پانی نکل آیا، بچہ سیراب ہو گیا،
بچہ زندہ ہو گیا، سیراب ہو گیا، بیوی کا بھاگنا اللہ کو پسند آیا، حج کے مناسک میں شامل کر دیا۔ ذرا کربلا کے واقعے کو دیکھیں کہ ایک بچہ تڑپ رہا ہے پیاس سے، ماں کی ممتا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں، 3 دن سے بچہ پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے، یہاں پانی نہیں نکلا، پانی کی وجہ سے پانی کی جگہ جام آیا تیر کا، اور اپنے پاپا کے ہاتھوں پہ یہ بچہ شہید ہو گیا۔ ایمان سے تقابل کریں، وہ ایک اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اصل میں تفصیل ہے کربلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے قربانی چاہیے اے ابراہیم، مگر اس طرح سے نہیں۔ آمادگی کو دکھایا، ہم نے ایک عظیم قربانی اس کا فدیہ مقرر کر دی ہے، تو اس کو شہرت ہونی چاہیے۔ بے شک میرا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں۔ واقعہ کربلا کو ایڈورٹائز کرنا چاہیے، اس کی شہرت ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس کی شہرت کے اسباب پیدا کیے، لیکن عجیب بات کہ امت محمدیہ اس پر پردہ ڈالتی ہے کہ چھپاؤ، اس واقعے کو ظاہر نہ ہونے دو۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی کچھ؟ بے شک بے شک دنیا اس واقعے کو چھپاتی ہے، اللہ چاہتا ہے اس کو برملا کیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے، کیونکہ یہ میری شہادت ہے اور اس کے اندر درس عبرت ہے۔ یہ حقیقت میں تفسیر ہے اس اجمال کی جو ابراہیم اور اسماعیل کا اشارہ تھا قربانی کا، یہ اس کی تفسیر فعلی ہے، یہ اس کی تعویل ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے درس عبرت ہے، لہذا اس کا چرچا عام ہونا چاہیے۔ لیکن حکومتوں نے کہا کہ اس کا کوئی چرچا نہیں ہونا چاہیے، وائس پر حرام ہے واقعات کربلا بیان نہ کرے۔ آپ سنیے، مسلمان امام حسین علیہ السلام کی اس تذکرے کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کیا جائے، اور آج یہی کہا جا رہا ہے۔ حکومتوں کا زور، مروان جس نے ولید کو مشورہ دیا تھا، اب امام حسین کی گفتگو سنیں، صلوات پڑھیں ذرا بلند آواز سے۔ کوئی علمی گفتگو سنا کریں، کربلا کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس آیت کا اس کی تعویل کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ توجہ ہے، آیت عام ہے، سمجھ آ گئی؟ ہم ضرور بالضرور تم کو آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے، خوف سے، بھوک سے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، اولاد کا نقصان سے۔ یہ ٹیسٹ پیپر ہیں، اللہ کا اعلان ہے، certainly we will test you
हम जरूर तुम्हें टेस्ट करेंगे। खौफ, तरह तरह का खौफ होगा। उसके बाद भूख, जान का नुकसान, माल का नुकसान, औलाद का नुकसान। ये पर्चे हैं इंसानों के टेस्ट के। और बशारत दे दो उन बंदों को जब उन पे कोई